अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सोबिया एंड वाइस प्रिंसिपल रेहान स्कूल लाहौर कैंपस। आज हमारे साथ मौजूद हैं रियान अल्लाह वाला साहब की सबसे छोटी बेटी मरियम रेहान। तो हम इनका इंटरव्यू करेंगे। मरियम, आप सबसे पहले अपना तारुफ करवाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मैं 21 साल की हूँ। मैंने 2 साल पहले अपना ए लेवल मुकम्मल किया था। उसके बाद मैंने 1-2 जगह जॉब्स करी। जॉब तो नहीं, मतलब कुछ ना कुछ करती रही। फिर अब मैं गौथम में, जो कि एक हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट कहेंगे, वहाँ पे मैं बेकिंग एंड पेटिसरी का एक कोर्स कर रही हूँ, डिप्लोमा जो कि 6 महीने का है। आपकी जो है वो डेली रूटीन वो क्या है? डेली रूटीन मेरी वेल, जिस दिन मेरी क्लास हो उस दिन मैं ज़ाहिर है फिर सुबह 9:15 मेरी क्लास शुरू होती है, तो उसके हिसाब से आधा घंटा पहले उठकर जल्दी जल्दी भागकर मैं क्लास में पहुंचती हूँ। क्लास के बाद घर आके अगर एक तो कोई चीज़ है तो वो कर ली, और फिर आजकल नया मशगला है ये इंटरव्यूज़ करना। तो 3 से 5 तक मैं इंटरव्यूज़, अगर कोई स्केड्यूल हुए होते हैं तो वो करती हूँ, और फिर बस जो मर्ज़ी आई कर लिया। ज़ाहिर है सुबह उठी भी होती हूँ तो थकावट भी होने लगती है, तो शाम तक लगता है कि बस अब कुछ नहीं करना, आराम से रिलैक्स करें। ऐसा ही है, कुछ दिन पहले मैं ये सोच रही थी, मैंने रियान साहब से इंटरव्यू की बात की। उन्होंने मुझे कहा जब आपके 100 हो जाए ना इंटरव्यू फिर मुझसे बात कीजिएगा। तो मैं सोच रही थी कि सुबह शाम दोपहर बस अब इंटरव्यूज करने हैं, लेकिन इस सोच पे मैं अपनी पूरी नहीं उतर सकी, क्योंकि मैं जो है वो स्कूल की ड्यूटीज भी होती हैं साथ साथ, टाइम को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अच्छा मरियम, आप मुझे जो है अपने बचपन की कोई ऐसी याद बताएंगी जो आज भी आपके दिल के करीब हो? सोचते हैं। एक दफ़ा मुझे याद है, अब दिल के करीब तो खैर आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ होंगी, अभी मुझे ये याद आ रही है। जब मैं, क्योंकि शुरू से जब मैं छोटी थी तब से मैं खाने पकाने का और केक्स एंड पिज़्ज़ा सब कुछ बनाने का बहुत शौक था। चाहे इतना अच्छा नहीं मैं बनाती थी, अभी भी बहुत अच्छा नहीं बनाती, लेकिन बन जाता था। तो पहले ऑफ़िस जो है, जहाँ अब अब्बू का जो ऑफ़िस होता था वो हमारे घर के सामने ही होता था। तो रोड क्रॉस करके हम ऑफ़िस पहुँच जाते थे। तो एक दिन मैंने घर पे बनाया पिज़्ज़ा, अपने बल्कि कज़न को पकड़ा, हमने पोस्टर्स वग़ैरह बनाए, हमने पिज़्ज़ा बनाया और पता नहीं क्या शायद कुछ बनाया होगा, और वो लेकर डब्बे उठाकर मैं आ गई यहाँ ऑफ़िस, और मैं वहाँ लगाया स्टॉल, और मैंने कहा जिसको खरीदना है आओ खरीदो मुझसे। ज़ाहिर है फिर वो, मैं तो फ़ज़ूल सा वो पिज़्ज़ा था, कोई ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पे एक अंकल होते थे, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई खरीद नहीं रहा, अब हमने पिज़्ज़ा उठाया और हम पूरे ऑफ़िस में घूमे, एक-एक बंदे के पास गए, ज़बरदस्ती सबको पिज़्ज़ा बेचा, और फिर खूब मैंने कमाई करी उस दिन, और फिर मैं घर जाके मैंने ज़ाहिर है कुछ तो किया ही होगा उन पैसों का। लेकिन ये एक मेमोरी है जो मैं भी और मेरी कज़िन भी, हमको बहुत याद आता है कि हमने ये क्या ही किया था बेचारों के साथ ज़बरदस्ती। और मुझे याद है तब भी मैं बहुत महँगा बेच रही थी फ़िज़ूल में, लेकिन बेच दिया था, ख़त्म हो गया हाँ, था। ये तो बचपन की मस्तियाँ होती हैं ना, बचपन में बंदा बादशाह होता है, फिर बाद में याद करते हैं। अच्छा, आपने रिहान साहब को एक वालिद के तौर पर जो है वो कैसा पाया? अम, ज़ाहिर है अच्छा ही पाया। अम, हमेशा हमें नई-नई जगह घुमाना और नई चीज़ें ट्राई करवाना, हमें जो इतना खानों का शौक है, मुझे तो लगता है कि क्योंकि हमें बहुत अलग-अलग खानों का शौक है और हमने खाए हुए हैं, और तो ज़ाहिर है खुद ही ऐसे ही तो नहीं खा लिए, उन्होंने खिलाए तो हमने खाए हैं। वो हमें ट्राई करने पे हमेशा कहते थे कि ज़रूर ट्राई ज़रूर करना चाहिए, चाहे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, ट्राई ज़रूर करें। तो उससे फिर इवेंचुअली अच्छा भी लगने लगता है। तो ये भी है। फिर हमेशा पॉकेट मनी, क्योंकि हम अब्बू तो नहीं देते थे, तो जब भी पैसे कमाने होते थे तो कभी मैं इस तरह के स्टॉल लगाती थी, कभी मैं अपने स्कूल में कुछ बेचती थी। अम
کہیں کسی میلے میں اسٹال لگا لیا. تو اس سب سے ایکسپیرئنس بھی تو بندہ کتنا گین کرتا ہے نا, کہ آپ کو بیچنا آ جاتا ہے, آپ لوگوں سے اتنا انٹریکٹ کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں سیکھی, بہت ساری چیزیں ہیں الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے. ریحان صاحب کو میں نے سنا ہے, اور میں آپ کی والدہ سائمہ اللہ والد سے جو میری ملاقات ہوئی ہے, آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے, تو آپ کے مزاج کی جو نرمی ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ فیملی مزاج کا پتہ دیتی ہے, تربیت کا پتہ دیتی ہے نا, تو آپ لوگوں کے مزاج کی نرمی تو سیم وہی چیز ہے نا. لیکن گھر میں تعلیم اور اخلاق کے حوالے سے جو کیا ماحول ہوتا ہے, سختی یا نرمی کس طرح کے معاملات میں ہوتی ہے؟ تعلیم کے حوالے سے تو کبھی اتنی کوئی سختی نہیں تھی, کیونکہ ہمیشہ سے یہ تھا کہ پڑھائی بہت چیز ہے, تو پڑھائی میں کبھی کسی نے کوئی سختی نہیں کی. تو میں زیادہ تر اسکول میں تو فیل ہوتی تھی, جو آفیشیل جو ایگزامز ہوتے تھے اس میں نہیں فیل ہوتی تھی, لیکن جو ایسے ہی ہو رہے ہوتے تھے ان میں اکثر لڑک جاتی تھی. اور مجھے ہوتا تھا کہ ہاں کوئی بات نہیں, دیکھی جائے گی, کیونکہ کوئی کہتا تو کچھ ہے نہیں. تو اس حوالے سے تو کوئی نہیں تھی. لیکن اخلاق ہمیشہ آبویسلی ضروری ہے, دوستوں کی رسپیکٹ کرنا, عزت سے سب کے ساتھ پیش آنا. کوئی آپ کے لیے چاہے آپ کے لیے کام بھی کرتے ہیں تب بھی آپ اس کی رسپیکٹ نہیں ختم کر سکتے, چاہے وہ بوا ہیں یا جو بھی ہے. کوئی ویٹر ہی ہو گیا, رسپیکٹ از آلویز فرسٹ. اور بس اخلاق بندہ دیکھ دیکھ ہی سیکھتا ہے, چاہے فورسفلی تو آپ کتنا ہی کیا چیز سیکھ سکتے ہیں, لیکن جو آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو جس طرح بیہیو کرتے ہوئے, امی کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے, ابو کو انٹریکٹ کرتے ہوئے, تو اس سے آپ زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو ہے انہیں کے بدولت ہے. آپ کے جو ہے وہ پیرنٹس میں سے ان کی کوئی ایسی نصیحت جس نے آپ کی زندگی بدل دی, آپ کی امی یا ابو کی کوئی ایسی نصیحت جو آپ کو یاد ہو, جس سے آپ کی لائف ایک دم چینج ہو گئی؟ میری میموری نا بہت زیادہ خراب ہے, تو اگر کبھی انہیں نصیحت دی بھی ہوگی نا تو مجھے یاد نہیں ہے, اس لیے اس کا جواب مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا جو فیوریٹ سبجیکٹ کون سا تھا تعلیمی دور میں؟ جب میں پڑھتی تھی تو مجھے میتھس بہت پسند تھا. او لیولس تک تو آئی واز میتھس کا مطلب بہت ہی کریزی, ہر وقت میں میتھس پڑھتی رہتی تھی. کہیں ہم جب میرے ایگزامس تھوڑے قریب آ گئے تھے تب کہیں بھی جا رہے ہیں میتھس کے پیپر ساتھ جائیں گے, میں بیٹھی بیٹھی وہی سالو کر رہی ہوں, فارغ کھڑی ہوں وہی سالو کر رہی ہوں. بہت مجھے میتھس پسند تھی. تو اسی جب اے لیولس کرنے کی باری آئی تو اس میں یہ نے میتھس لے لی, شوق کیا کہ ہاں مجھے تو میتھس بہت پسند ہے. اور او لیولس میں میرا میتھس کا گریڈ بہت اچھا بھی آیا تھا, لیکن اے لیولس نے پھر جو مجھے نفرت کروا دی میتھس سے, تو اب میرا کوئی فیوریٹ سبجیکٹ نہیں ہے. بس مجھے پڑھائی کرنے سے کوئی شوق نہیں. اچھا, اسٹڈی کے دوران میں جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا چیلنج کیا رہا؟ سب سے بڑا چیلنج مجھے لگتا ہے چیزیں یاد رکھنا, کیونکہ نا ایسے کوئی جو اس طرح کے ٹاپکس ہیں جیسے بزنس ہو گیا یا سائیکالوجی, میں نے سائیکالوجی بھی پڑھی, تو اس میں آپ چاہے جب بھی پڑھیں لیکچر میں آپ اتنا انفارمیشن جنرل نالج سے آپ اس کو اتنا ملا دیتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں زیادہ آ رہی ہوتی ہے, تو وہ سب تو یاد رہ جاتا ہے. لیکن جو رٹنے والی چیز ہوتی ہے نا کہ ڈیٹس یاد رکھو اور نمبرز یاد رکھو, وہ سب یاد کرنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے. ڈیفینیشن مجھ سے نہیں یاد ہوتی تھی, تو اسی چکروں میں ہمیشہ میرے گریڈس تھوڑے کم ہی آتے تھے, بیکاز رٹنے والا کام مجھ سے ہوا ہی نہیں. میتھس پتہ نہیں کیسے یاد رہ گئی تھوڑی بہت, لیکن اب تو خیر نہیں یاد. لیکن تب بھی یہ والی چیزیں پاکستان اسٹڈیز ہو گیا, اسلامیات ہو گیا, ان دونوں میں اتنی بری تھی, بیکاز ڈیٹس یاد رکھنی ہے اور یہ سب کچھ یاد رکھنا ہے, تو وہ بالکل مجھ سے نہیں ہوتا تھا. یہ بتائیے, لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے یا پیرنٹس کو کسی چیز کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ ان کا اچھا موڈ, اور کیا کرنا ہے, موڈ اچھا ہونا چاہیے, بات مان لیتے. جب آپ موڈ دیکھ کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں, موڈ ہو گیا. اچھا, یہ بتائیے آپ کی جو فیوریٹ پرسنالٹی کون سی ہے؟ سب سے آسان جواب تو پروفٹ محمد ہی ہے. ان سے زیادہ امیزنگ پرسنالٹی کیا ہو سکتی ہے, تو وہی ہے.
اچھا اگر دنیا میں جو ہے کوئی چیز بنانے کا موقع ملے آپ کو تو آپ کیا بنائیں گے؟ آپ کوکنگ میں ہی بتائیں گی؟ کس طرح کی چیز بنانے کی؟ کچھ بھی کوئی بھی مطلب ایک کام کرنے کا موقع ملے، کوئی بھی ایک کام، کیا کام کرنا پسند کریں گے؟ ہم، کوئی بھی رینڈم کام کرنا ہے تو مجھے، اور اگر وہ خود بخود ہو جائے گا تو بھی مجھے قرآن حفظ کرنا ہے، کیونکہ وہ ایسے تو مجھے بہت مشکل لگتا ہے. اچھا آپ کی جو ہے لائف کا خوشگوار لمحہ سب سے زیادہ وہ کون سا ہے؟ خوش خوشگوار لمحہ، یادگار لمحہ کون سا ہے؟ ام، لمحے تو مجھے لگتا ہے بہت سارے اچھے ہوتے ہیں، بس ان یاد رہ جائیں تو بات ہے، لیکن ابھی پھر چینج کر لیٹ لیتے ہیں، یہ بتائیے کہ بچپن میں کبھی کسی شرارت پہ مار پڑی؟ پڑھی تو ہوگی. یاد بھی ہے یا نہیں یاد نہیں؟ اب ظاہر ہے اتنی زیادہ تو نہیں کبھی پڑھی، تو ایک آدھ دفعہ ہی ہوا ہوگا، لیکن یاد مجھے نہیں. اچھا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ ام، اسی وجہ سے دیکھتی ہوں کہ یہ ایک ٹول ہے جس کو ہم سب جتنی جلدی اپنا لیں اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ اور اس کو اگر ہم اس طرح اس نظر سے دیکھیں کہ ہم کو کیا کہنا چاہیے، ہم ہماری جگہ لینے نہیں آئی، لیکن ہمیں مدد کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے یا بنائی گئی ہے، تو شاید یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بڑھتے رہیں تو ہمیں ہی کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے مریم، آپ کے فادر ماشاء اللہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ایک اچھے لیڈر میں سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کا مسئلہ سمجھنا، اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھنا، ان کے مسئلوں کو سمجھنا. جب تک آپ ان کو جانیں گے نہیں، ان کے مسئلوں کو پہچانیں گے نہیں، یا تو آپ اس کو سولو کیسے کریں گے؟ تو یہ آئی تھنک ایک بہت ضروری چیز ہے. اور پھر وہ احساس بھی ہونا ہے کہ اس کو کرنا بھی ہے ایکچولی حل. صحیح. اگر آپ کو کسی آپ کے فادر جو کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں، کوئی ایجنڈا بناتے ہیں اور آپ کو اس کی قیادت آپ کو دے دیتے ہیں، اس کی لیڈرشپ آپ کو دے دیتے ہیں، تو آپ پھر کیا اسٹیپ اٹھائیں گے اس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کوئی ایجنڈا اپنے اسکول کے حوالے سے کوئی نئی منصوبہ بندی بناتے ہیں، کوئی نیا منصوبہ بناتے ہیں، وہ آپ کے ہینڈ پر وہ منصوبہ کر دیتے ہیں اور اس کی لیڈرشپ آپ کو دے دیتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کسی کے پاس جاؤں گی کہ میری مدد کر دے، خود تو کرنا مشکل ہے. صحیح. اچھا آپ کے نزدیک کامیابی کی اصل تعریف کیا ہے؟ جنت. جی کامیابی کی تعریف مطلب لوگ آپ کی کامیابی کی تعریف کریں کہ یہ کامیاب ہے، اس سے تعریف سے یہی نا کہ کامیابی خود دھوم مچا دے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم لوگوں نے کسی پروگرام میں کسی پلان میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں کیا عادتیں اپنانی چاہیے؟ اس کے لیے اپنے اسٹوڈینٹس کو کیا لیڈ دینا چاہیے؟ ظاہر ہے پرسسٹنس، showing up for it even if you don't feel up to it. مطلب اگر آپ مشکل بھی بہت لگ رہا ہے اور دل بھی نہیں چاہ رہا، لیکن پھر بھی آپ کو وہ کام کرنا ہے، اسی سے شاید کامیابی ملے گی، بیکاز دل تو ہمارا ہر وقت نہیں چاہتا. ڈسپلن از امپورٹنٹ. آپ جو معاشرے میں خواتین کے کردار کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ بہت امپورٹنٹ کردار ہے خواتین کا. تو ظاہر ہے بچے پیدا ہونے سے بچوں کے بڑے ہونے تک خواتین ہی
سب سے اوپر ہیں اور گھروں کو لیڈ کرنا، چاہے چاہے فائنانس کی رسپانسبلٹیز چاہے مرد پہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں جو عورتیں سنبھالتی ہیں، جتنے کام وہ کرتی ہیں بہت مشکل ہے کہ کوئی اور کر پائے. امیاں ہو گئیں، نانی، دادی، جو بھی ہیں، سب اتنی محنت اور کچھ بھی میں بول رہی ہوں، لیکن بہت امپورٹنٹ رول ہے آبویسلی. ان کے بغیر تو بیلنس ظاہر ہے خواتین اور مرد دونوں مل کر کرتے ہیں، ایک بھی پردہ اگر نکل جائے تو بیلنس خراب ہو جائے پورے معاشرے کا. آپ کے نزدیک جو ہے وہ خواتین کی تعلیم کتنی ہے میں کس حد تک؟ جیسے باتیں گھر بھی چلانا ہے عورت نے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے ہاؤس وائف کے ساتھ ساتھ جاب ہولڈرز بھی ہوتی ہیں، تو دونوں چیزوں کو وہ ایٹ اے ٹائم مینیج کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کی کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے گھر سے؟ اس پہ بہت زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی بیکاز میں نے میری خود کی پڑھائی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن کوالیفیکیشن سے زیادہ مطلب ڈگریز سے زیادہ ہر انسان کو، صرف عورتیں نہیں لیکن ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر ایتھکس، بیسک جو ایتھکس ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے، بیسک سیوک سینس ہوتی ہے، بیسک آپ کے اندر اخلاق آپ کا اچھا ہونا چاہیے. وہ سب چیزیں زیادہ میری نظر میں اہمیت رکھتی ہیں کہ اگر اب جیسے کیونکہ عورتوں کی بات ہو رہی تھی، تو اب جو مائیں ہوتی ہیں وہی اپنے بچے کو، چاہے والد کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن بچہ پیدا ہونے سے کافی سال تک اپنی ماں سے اٹیچڈ ہوتا ہے، تو اس کی اپ برنگنگ کرنے کی رسپانسبلٹی میرے ماں کے اندر ہے. اگر میرا بچہ ہے اور میری اخلاق ہی خراب ہے تو وہی ساری چیزیں اس کے اندر ٹرانسفر ہوئیں گی. اگر میں روڈ پہ کچرا پھینکتی ہوں تو وہ بھی مجھے دیکھ کے روڈ پہ کچرا ہی پھینکے گا. اگر میں کہیں غلط بات کری ہوں، کسی سے بدتمیزی کری ہوں، تو وہ بھی وہی سیکھے گا. تو یہ ساری چیزیں میری نظر میں زیادہ امپورٹنٹ ہے کمپیئر ٹو اے ڈگری. obviously مجھے اگر کسی عورت کو، کسی بھی انسان کو پڑھنے کا شوق ہے تو وہ ضرور پڑھے، وہ میں نہیں کہہ رہی کہ یہ بالکل نہ کرے، لیکن زیادہ ویلیو میری نظر میں اس کی ہے ایز کمپیئر ٹو ایجوکیشن. گڈ پوائنٹ. پتہ ہے کیا میری نظر میں بھی ایسے ہے کہ شعور زیادہ اہم ہے اور تربیت جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، تعلیم عورتوں کے لیے ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو. سیم وہی سچویشن. آج کل کی لڑکیوں کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ نہیں، پیغام تو نہیں کوئی دینا چاہوں گی، بس یہی کہ جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ کریں، خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اس سے زیادہ کیا پیغام. اپنی لائف کو لے کے آپ کا جو ہے وہ سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ سب سے بڑا خواب یہی ہے کہ میں ایک ایسی انسان بنوں جو کہ کسی کو اذیت دینے کا باعث نہ بنے اور کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنوں. اور میں ایسی انسان ہوں جو کہ جب کسی کمرے میں گھسوں تو لوگ خوش ہوں، پریشان نہ ہو میری وجہ سے کوئی بھی، اور ایسی انسان بن جاؤں جو لوگوں کی مدد کر پائے اور لوگوں کے کسی کام آ سکے. بس. آپ ابھی نا بہت چھوٹی سی ہیں. آپ یہ بتائیں آپ 5 سال کے بعد خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ وقت آئے گا، میں کہیں نہیں دیکھتی. آپ کی آواز کٹ گئی تھی مریم، آپ بات کو ریپیٹ کریں گے؟ میں نے بس کہا کہ 5 سال بعد میں کہاں ہوں گی وہ تو صرف وقت ہی بتائے گا. میرے ایسے کوئی بڑے پلانز نہیں ہیں. بس میں جہاں پہ بھی ہوں خوش ہوں، سکون میں ہوں، انشاءاللہ تکلیف میں نہ ہوں کسی قسم کی، ہیلتھی ہوں اور اپنی زندگی سے خوش ہوں.
اللہ جو ہے وہ آپ کو آپ کے ارادوں میں کامیاب کرے، آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ ہنستا مسکراتا رکھے، خوش رکھے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا یہ بتائیے آپ کی سب سے مضبوط خوبی کیا ہے؟ سب سے بڑی خوبی؟ لگتی ہے میری ایک خوبی یہ ہے کہ ویسے تو مجھے غصہ آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں کسی اسٹرینجر پہ غصہ نہیں کرتی۔ تو اگر میں پبلک میں ہوں اور میں کسی ویسے بھی عادت تھوڑی خراب ہونے لگی ہے، لیکن اگر پبلک میں ہوں اور کسی بھی اسٹرینجر کے ساتھ ہوں اور کچھ مجھے برا لگ بھی رہا ہے تو میں ایٹ لیسٹ اس سے بدتمیزی نہیں کروں گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے، ہوپ فلی یہ ٹرو بھی ہوگا اور رہے گا۔ اچھا آپ کا ایسا کوئی ویک پوائنٹ جس پر آپ نے آپ کنٹرول کر لیا ہے؟ سوری اب ریپیٹ کریے۔ میں نے کہا آپ کا کوئی ایسا ویک پوائنٹ، کوئی ایسی کمزوری جس پر آپ نے اب کنٹرول کر لیا ہے، قابو پا لیا ہے اس عادت پہ؟ ابھی پوری طرح تو نہیں پایا ہے، لیکن میں کیونکہ تھوڑی انٹروورٹڈ سی ہوں تو لوگوں سے بات کرنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے، اینڈ دس اپلائز ٹو اینی سچویشن۔ میں کسی ریسٹورینٹ میں مجھے آرڈر دینا ہے تو مجھے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، کسی کلاس میں ہو تو ٹیچرس کو جواب دینا، ہاں کوئی سوال پوچھنا، یہ سب کچھ مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ اگر میں کسی نئے انسان سے ملوں تو اس سے بات کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ تو آرام سے تھوڑا کر کے میرے اندر یہ کانفیڈنس آ رہا ہے کہ جہاں مجھے ایٹ لیسٹ ضرورت ہے اور ضروری ہے بات کرنا، وہاں پہ تو میں کر پاؤں۔ ہاں تو یہ بالکل پوری طرح نہیں ختم ہوا ہے، لیکن تھوڑا کر کے ہو رہا ہے۔ جی ایسا ہی ہے، میں بات کرتے ہوئے فیل کر رہی ہوں، مجھے کچھ کوشچن جو ہے نا وہ آپ کو بہت مشکل لگ رہے ہیں، کچھ پر آپ ہچکچا رہے ہیں، بات نہیں کر پا رہے ہیں، بول نہیں رہے۔ اچھا آپ کا جب کوئی مشکل ٹائم آتا ہے پھر آپ خود کو حوصلہ کیسے دیتی ہیں کسی بھی مشکل سچویشن میں؟ ویسے تو الحمد للہ کوئی مجھے بہت مشکل سچویشن آج تک نہیں آئی، لیکن جب اگر کبھی بھی کوئی چھوٹا بہت مسئلہ بھی ہوا ہے تو سب سے بڑا اپنے آپ کو حوصلہ دینے کا طریقہ تو یہی ہے کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ نے پلان کری ہے اور انہیں کے کنٹرول میں ہے، اور وہ تو سب سے بیسٹ پلانر ہے، تو خراب پلان تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور یہ انہی کا فیصلہ ہے، تو آپ اس کو قبول کر لیں اور اس کے ساتھ رہیں اور دعا کریں کہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے اور اس میں آپ کو آسانی نظر آ جائے۔ اس کے علاوہ میں کیا کس طرح کر سکتی ہوں؟ اگر کوئی آپ کے پرسنالٹی پہ یا کسی بھی حوالے سے آپ پر تنقید کرتا ہے تو اس تنقید کو آپ کس طرح لیتی ہیں؟ تنقید برائے تنقید یا تنقید برائے اصلاح؟ مطلب یہ آخری مطلب بات کوئی آپ نے آپ کی کسی پرسنالٹی میں یا آپ کے کردار میں یا آپ کی باتوں میں یا عادتوں میں آپ پہ کوئی تنقید کرتا ہے کہ یہ ایسے ختم کر دیں یا عادت نہیں ہونی چاہیے، تو پھر آپ اسے کس انداز میں لیتی ہیں؟ تنقید کے طور پہ لیتی ہیں یا اصلاح کے طور پہ لیتی ہیں؟ تنقید کیونکہ ظاہر ہے کسی کو بھی ہوتی ہے تو تھوڑا بہت مشکل تو ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا، لیکن دس آلسو ڈپینڈز آن کس سے آ رہی ہے۔ اگر کسی اسٹرینجر سے آ رہی ہے جو کہ میں جانتی ہوں کہ مجھے جانتا نہیں ہے، میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھ سے اویئر نہیں ہے اتنا، تو آئی وڈ ناٹ کیئر، جو بھی کوئی بولتا ہے بول لے، مطلب مجھے برا لگ سکتا ہے لیکن اس کی بات کو میں اتنا سیریس نہیں لوں گی۔ ہاں لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے جو کہ مجھے جانتا ہے اور میرے پرسنالٹی سے واقف ہے، مجھے اچھی طرح پہچانتا ہے، تو چاہے مجھے برا لگ بھی رہا ہو لیکن میں سوچوں گی ضرور کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور کیا یہ میں اپنے ریفلیکٹ ضرور کروں گی کہ کیا یہ مسئلہ میرے اندر ایکچولی ہے اور میں اس پہ کس طرح کام کروں، چاہے وہ مشکل ضرور ہوگا لیکن میں کوشش ضرور کروں گی۔ اچھا مریم آپ اپنے والد ریحان صاحب کے جو ہے وہ خواب کو آگے بڑھانے میں کس حد تک ان کی مدد کریں گی؟ ان کا خواب ہے نا کہ پاکستان سے مہنگائی غربت کا خاتمہ ہو اور ہر نوجوان جو ہے یہاں پر باہنر ہو، جس کی لاتی ہوں، تو آپ ان کے ساتھ کس حد تک جو ہے ان کا ساتھ دے گی؟ ظاہر ان کا خواب تو بہت بڑا ہے اور بہت ضروری بھی ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ پاکستان میں سے غربت ختم ہو، سب
اچھے سے رہے, سب کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر جائے. تو جو بھی وہ کریں گے میں ان کا ساتھ دینا چاہوں گی, لیکن بس تھوڑا مشکل بھی ہے obviously بیکاز یہ کام مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے, لیکن کوشش میں ضرور کر رہی ہوں کہ کسی طرح میں ان کی اس میں کام آ سکوں. اسٹارٹ میں تو کام ہی مشکل لگتا ہے نا, ہم نے مقصد دیکھنا ہے نا کس مقصد سے ہم سب نے اکٹھے ہونے ہیں اور کس مقصد کے تحت کام کرنا ہے. کہ سارے کام آسان ہوتے جاتے ہیں, خود بخود راستے نکلتے آتے ہیں. پانی کو بہنے کا راستہ ہوتا ہے, پانی خود بخود بہنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے والد صاحب نے جو یہ پودا لگایا ہے, چھوٹا سا پودا ہے, کل تو یہ بڑا ہوگا, پھلے گا, درخت جو ہے وہ لگے گا, بنے گا, اس کی چھاؤں میں لوگ آ کر بیٹھیں گے. اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ان کو جائے گا. بے شک ہمارا جو ہے وہ اس میں اتنا حصہ ہوگا کہ ہم انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جائیں گے, لیکن پھر بھی ہمارا تھوڑا بہت تو حصہ ہے نا اس میں. اچھا, اب انٹرویو کے لاسٹ میں جو ہے وہ آپ ریحان اسکول کے طلبہ کے لیے اور ان کے پیرنٹس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ ویسے تو میرے پاس کوئی ایسا پیغام نہیں ہے, لیکن یہ ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ یہ کام, یہ جو بھی ریحان اسکول ہے اس کا پورا سسٹم ہے اور کسی بھی سسٹم سے بہت مختلف ہے اور بہت نیا ہے, جو کہ ابھی بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. تو پیشنس رکھیں, جو بھی آپ کو انسٹرکشنز ملتی ہیں اس کو فالو کرنے کی پوری کوشش کریں, اور کنسسٹنٹ رہیں اپنے کام میں, جو بھی آپ کے ٹاسکس ہیں اس میں. اور یہ ایڈوائس میرے اپنے لیے بھی ہے. تھینک یو مریم, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. خاص طور پر جو ہے نا وہ مجھے آپ کی مسکراہٹ بہت اچھی لگی. تو اللہ جو ہے آپ کی مسکراہٹ کو ایسے قائم و دائم رکھے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ پاکستان زندہ حافظ. باد.